Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के, दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँचेगी, जो दोस्त अहबाब सुनेंगे, सुन रहे हैं, सबकी खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस यकीन के साथ कि आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्ते अपने अपने मुकाम पर खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात पाक आपको आपके रिश्तों के साथ अपनी ख़ास रहमत में रखे, हर तरह के शर से महफूज। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अक्सर व बेशतर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, हमें फेस करना पड़ते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। ऐसे रवैये, ऐसे अंदाज़ कि जिनको हम अगर महसूस करें तो शायद दिल के साथ साथ रूह भी छन्नी हो जाती है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या हमसे प्यार करने वाले, हमारी इज़्ज़त करने वाले लोग नहीं रहते, बल्कि इसमें किसी हद तक हमारी अपनी भी मर्ज़ी शामिल होती है कि हमारे साथ ऐसा हो जाए। अक्सर बेशतर हम लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अपना समझ के किसी अपने के साथ अपनी उन कैफ़ियत का भी ज़िक्र कर देते हैं कि जो हमारी बहुत पर्सनल होती हैं। हम क्या महसूस करते हैं, हम किस तरह से महसूस करते हैं, हम क्या महसूस करवाना चाहते हैं, और हमारे अंदर ऐसे कौन से खला हैं, ऐसी कौन सी पस्तियां हैं, या ऐसे कौन से राज हैं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर कभी सुकून की कमी रहती है, कभी एक शोर बरपा रहता है, कभी अपना आप भी बुरा लगता है, कभी किसी की कही हुई बात हमें तंज लगती है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर क्यों है, क्योंकि वो हमारे अंदर इसलिए है कि वो अंदर वाले का और हमारा मामला है। अगर इस बात को मैं आसान अल्फाज में बयान करना चाहूँ कि जब हम रब सोने से करने वाली बातें इंसान से करते हैं, जब हम रब सोने के सामने रोने की बजाय किसी इंसान के सामने रोते हैं, जब हम उस वाहदहू ला शरीक को छोड़ के दुनियावी लोगों को अपना बहुत करीबी और कीमती समझते हुए अपने अंदर के वो जज्बात कि जो फ़कत और फ़कत हमारी ज़ात से रेलेवेंट होते हैं जब बयान करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो शख्स आपके लिए वजह मरहम हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी उस कैफियत को समझते हुए आपको अपने सीने के साथ लगाएगा, आपके आंसू पहुँचेगा। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपकी उन बातों की जो आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं वो आपके सामने वाले के लिए भी अहमियत की हामिल हो। ये ज़रूरी नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात तय है कि जो हमारे अंदर की टूट फूट है उसकी वजह कोई भी हो, हमारे अपने हों या जिनको हमने अपना समझा हो वो लोग हों, जिनके साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं वो लोग हों, या जिनको हम अपनी ज़िंदगी में एक कीमती असासा समझ के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होने वाला तोहफ़ा समझ के गुफ्तगू करते हैं। ये ज़रूरी नहीं। आपका कद हमेशा उस वक्त ही बढ़ता है जब आपकी ज़ात के राज़ व न्याज़ आपके अंदर रहते हैं, जब आप अपनी फ़कत उसी बात का इजहार करते हैं कि जिस बात का ताल्लुक़ सामने वाले से होता है। जो आपके मामले हैं वो आपके
رب کے اور آپ کے معاملات ہیں۔ آپ دکھ میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ ہجوم میں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو انتہائی تنہا اور اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اپنے خوبصورت رشتوں میں رہنے کے باوجود بھی آپ کے اندر ایک ایسا خلا رہتا ہے کہ میں اپنی بات کہاں کروں، میں کس سے کہوں۔ یہ وہ معاملات زندگی ہوتے ہیں کہ جن کو اگر ہم عام اس طرح میں بیان کرنا چاہیں تو شاید ہم ان الفاظ کا چناؤ کرنے میں قاصر رہیں گے، یا انتہائی محتاجی کا سامنا ہمیں رہے گا کہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ کو اپنی زندگی میں شعور کا سفر نصیب ہوتا ہے تو اس شعور کے سفر میں آپ کو سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی اپنی مجبوریاں، محرومیاں، لاچاریاں، بیزاریاں، اور اس کے بعد مقصد حیات سے آپ کتنی دور کھڑے ہیں، آپ اپنے مقصد حیات تک کیوں نہیں پہنچ رہے، آپ کے اندر ایسی کیا کمی ہے، ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ کی بات کو وہ اہمیت نہیں ملتی جو دوسروں کو ملتی ہے۔ دوستو، یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جب ہم اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے کوئی کھڑکی نہیں چھوڑتے، کوئی دروازہ نہیں چھوڑتے اور اس عمارت کو اس طرح سے بناتے چلے جاتے ہیں کہ نہ ہوا آ سکتی ہے، نہ دھوپ، نہ کوئی اور، تو کم سے کم اپنی ذات کی جب آپ تعمیر کر رہے ہوں تو ایک راستہ ایسا ضرور چھوڑیے گا کہ جو راستہ ہمیں بار بار اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے دل کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے وہ سکون پا لینے کا راستہ ہو جو کبھی بھی بند نہ ہو۔ ورنہ کسی کے الفاظ آپ کو کب تماشا بنا دیں، کسی کے الفاظ کب آپ کو ڈرامہ کہہ دیں، کسی کے الفاظ کب آپ پر کوئی ایسی بات کرنے کا موقع دے دیں، یہ نہیں پتہ چلتا۔ اور دوستو، ایک بات اور، ہم جب کوشش کرتے ہیں نا کہ کوئی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے یا ہم کسی کی زندگی سے نکل جائیں تو یہ اختیارات کی یا آپ کی ولنس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر ایسی کون سی تبدیلی کا سوچ لیا ہے کہ ہم مخلوق خدا سے کنارہ کشی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسی مخلوق کے ساتھ دوبارہ ملنا بھی چاہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ چہرے بدل جاتے ہیں، بولنے کے انداز بدل جاتے ہیں، دیکھنے کے انداز بدل جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتے ہیں، درد کا رنگ وہی رہتا ہے، تکلیف ویسے ہی ہوتی ہے، آنسو اسی رنگ کے بار بار بہتے ہیں، مگر ہمیں اپنی ذات کی تکمیل پھر بھی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہماری ڈائریکشن تھوڑی غلط ہوتی ہے۔ میری نظر میں یا میرے خیالات کے مطابق سب سے بڑی اور بہتر کامیابی ہی یہ ہے کہ ہم نہ کہ ٹوٹ کے بکھر کے پھر اللہ رب العزت کے سامنے جائیں اور حالت سجدہ میں اقرار کریں کہ ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں، نامراد ہو چکے ہیں۔ نہ جانے کون کب کہاں کیسے کس طرح سے زندگی میں شامل ہوتا ہے، میرے مالک نہیں جانتے کہ وہ تیری رضا سے ہوتا ہے یا ہماری کسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہوتا ہے، مگر کوئی آتا ہے اور آنے کے بعد وہ بھی اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے جو پلٹ پلٹ کر دیکھنے پر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ کوئی اور نہیں ہوتی، وجہ وہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں محمدہ کرنی، دودھی کھیر پکا محمدہ کتے اگے ترنی۔ کسی کو میں کسی جانور سے تشبیہ نہیں دے رہا، نہ ہی آپ دیجیے گا، ایک مثال ہے، ایک شعر ہے حضرت میاں محمد بخش صاحب کا، کمی بیشی کی معذرت۔ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے اور ہر اشارہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ ہم صاحب تعلیم ہیں، صاحب شعور ہیں، کچھ تھوڑا بہت کتابی علم بھی ہمارے پاس ہے،
اس کو بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، ان ساری خوبیوں کو، خصوصیات کو، دولت کو، عزت کو، مان کو، معاشرے میں ایک اہم نام یا ایک جزو ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنی ذات کا انالیسس کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز، جو بات آپ کو اکثر و بیشتر محسوس ہوتی ہوگی کہ میں اپنا اندر جا کے کس کے سامنے کھولوں۔ میرے اندر بھی کہنے کی بہت سی باتیں ہیں، مگر میں وہ باتیں جا کے کس کو مخاطب کر کے کروں؟ اکثر و بیشتر یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ کہنا چاہا، بہت کچھ کہنا چاہا، مگر کبھی الفاظ نہیں ملے، کبھی وہ احساس میسر نہیں آیا، کبھی جو ملا تو یہ خواہش دل میں رہی کہ میری باتیں سن کے، میرے اندر کی کیفیت سن کے اگر میں کسی کو دکھی کر دیتا ہوں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اللہ کی ذات پاک نے سامنے بٹھا کر بھی ان تمام کیفیات کو، ان تمام جذبوں کو، ان آنسوؤں کو اپنے لیے ہی محدود رکھا، مخصوص رکھا۔ یہ امر ابھی تو سمجھ میں شاید آپ لوگوں کے نہ آئے، لیکن جب وقت آئے گا پھر آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہر کوئی محبت میں نہیں ٹوٹتا، ہر کوئی عشق کر کے ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اکثر و بیشتر رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری ایفیلیشن اتنی بہتر اور غیر متنازع ہوتی ہے کہ وہ بھی شاید اسی چیز کو سمجھیں یا آپ کی ذات کو سمجھ رہے ہوں، مگر بات کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلا رہ جاتا ہے، جس خلا کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو یقین جانیں آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ہاں یہ وہ مقام نہیں تھا جہاں پر میں اپنے دل کی بات کر کے، بتا کے، سنا کے تو سکون حاصل کر لیتا۔ تو طے ہے کہ سکون فقط اللہ رب العزت کی ذات میں ہی پوشیدہ ہے، تھا اور رہے گا۔ رہی بات کہ جو ہماری زندگی میں رشتے آتے ہیں، جو ہماری زندگی میں لوگ آتے ہیں، انتہائی قابل احترام، انتہائی قابل عزت لوگ، ان کے ساتھ ہم مشورہ تو کر سکتے ہیں، ان کے واقعات و سانحات زندگی کے جو بھی رموز ہیں ان سے ہم ایک راستہ، ایک کرن، ایک روشنی کا دیا تو لے سکتے ہیں، مگر جو ہمارا اندر باہر روشن کر دے وہ نہ جانے کتنی صدیوں بعد، کتنے سالوں بعد، کتنے مہینوں بعد کوئی ایک شخص، ذات یا کسی کی کوئی کہی ہوئی بات، کوٹیشن ہی آتی ہے سامنے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی بات تھی، یہ وہی ذکر تھا، یہ وہی انداز تھا کہ جس کو سن لینے کے بعد، محسوس کر لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے ایسا ضرور لگا کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ دوستو، جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے یا آپ خود بھی یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے رشتے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پیارے آپ کے ساتھ موجود ہیں، ایک مکمل زندگی آپ کے پاس موجود ہے، مگر پھر بھی یہ دکھ کس بات کا ہے؟ پھر بھی اگر تنہائی محسوس ہوتی ہے تو یہ کون سی تنہائی ہے؟ تو دوستو سمجھ لیجئے کہ یہ دکھ ہے یا تنہائی ہے، اداسی ہے یا محرومی ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے اندر موجود ان بلٹن خصوصیات کے ساتھ آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ جن کا استعمال ابھی تک آپ کی زندگی میں نہیں ہوا۔ آپ کی صلاحیتیں، آپ کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، موجود ہیں، ان کا استعمال آپ ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں کر پائے، نہ اپنے الفاظ میں کر پائے، نہ اپنے عمل میں کر پائے، نہ ہی آپ کسی کو بتا پائے، نہ ہی آپ کسی کو سمجھا پائے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی مہارت کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، کسی کا دکھ درد بانٹنے میں ہو سکتی ہے، کسی کا ساتھ دینے میں، کسی کو سمجھانے میں، کسی کے راستے کے پتھر ہٹانے میں، کسی کو بہتر ڈائریکشن دینے میں، وہ سب معاملات بخوبی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس بات کو شاید مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہوں کہ اگر ہم
کوئی چیز اپنے لیے یا اپنی زندگی میں نہیں کر پائے، جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے نقصانات کیے، اپنے بڑے پیارے کھو دیے، اور وہ لوگ جو بظاہر ہمیں لگتا تھا کہ ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، ان کے بغیر ہماری زندگی کا وجود بے مقصد و بے معنی ہے، اور اگر یہ چلے گئے تو شاید زندگی رکے گی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی، ان کو بھی جب ہم دفنا آتے ہیں، چھوڑ آتے ہیں، ماضی وہ لوگ بن جاتے ہیں، تب بھی تو کہیں نہ کہیں سے سکون آتا ہے نا، کیونکہ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے آج ہم جس حال میں ہیں اس حال نے ماضی ہونا ہے۔ جن رشتوں کو آج ہم اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں، جن رشتوں کو ہم اپنا لباس سمجھ کے محسوس کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہر لمحے ہر پل رکھتے ہیں، اس لباس نے بھی بدل جانا ہے۔ کوئی ہمارا لباس ہے، کسی کے ہم لباس ہیں، کوئی ہماری عزت ہے، کسی کی ہم عزت ہے، کوئی ہمارے لیے بہت مثبت اور بہت بہتر سوچتے ہیں اور کسی کے لیے ہم بہت زیادہ بہتر، یہاں تک کہ اپنی خوشیاں، اپنی عزت، اپنا مان، اپنا احترام بھی ان رشتوں کے حق میں دینے کو تیار رہتے ہیں، اور ان کے دکھ درد تکالیف اپنے لیے مانگنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جن کے لیے آپ اپنے اندر یہ کیفیت رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی بھی آپ کے لیے یہی کیفیت ہو۔ رشتے میں بگاڑ کب آتا ہے یا رشتوں میں بگاڑ کب آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم ان کو سمجھتے نہیں، یا ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے، یا ہم ان کی عزت نہیں کر پاتے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں اس بات سے قطعی طور پہ اختلاف رکھتا ہوں۔ رشتوں میں ہمیشہ بگاڑ اس وقت آتا ہے کہ جب رشتے اپنے آپ کو اس مقام پر محسوس کرنے لگیں کہ ان کے بغیر ہمارا اور ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو کسی بھی دائرے میں رکھ کے لامحدود سوچیں گے تو وہ وقت نزدیک آ جاتا ہے کہ وہ محدود ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے جو رشتے میرے ساتھ جوڑے، جو میرے بہن بھائی ہیں، ہر بچے کو ماں باپ کا ایک اپنا پیار، ایک اپنی اٹیچمنٹ نصیب ہوتی ہے۔ ہر بچے کے لیے ایک اپنی خاص قسم کی خصوصیت کی وجہ سے والدین کی نظر میں ایک اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، ان سب کی اپنی اپنی ایک خوبی، خصوصیت، خاصیت موجود ہے۔ والدین یہی کہیں گے کہ ہمیں ہر سے ایک جیسا برابر پیار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر کوئی اپنے لیے باقاعدہ پیار، اٹریکشن لکھوا کے آتا ہے، بلٹن آتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے لیے ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، جو اس کے لیے ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے؟ بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس بچے، اس معصوم کا شعوری سفر شروع ہوتا ہے، ابتدا حاصل ہوتی ہے اس شعوری سفر کی، تو اللہ کی ذات پاک جو سب سے بڑا خاص رحم، فضل اور کرم فرمائے وہ یہ ہو کہ اس کو کہیں پر بھی اپنی ذات میں یا اپنے رشتوں میں کہیں اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ جو مقام اس سے بڑے کا ہے یا چھوٹے کا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ یہ وہ بیسک بنیاد ہوتی ہے کہ جس کے بعد رشتوں میں وہ لذت، وہ کشش خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تو آپ کے والدین صاحب شعور ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھاتے رہتے ہیں، پھر تو یہ معاملہ ادھر کا ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو تلاش کرتا ہے۔ پھر وہ پیار کو تلاش نہیں کرے گا آپ میں، آپ سے اٹریکشن لینے کے لیے وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ آپ متوجہ ہوں اس کے لیے۔ پھر جو قدرت نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، پھر وہ ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح جو رشتے ہم سے امیدیں، آس، وابستہ کیے رکھتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ان معصوم رشتوں میں یا اپنے سے بڑے رشتوں میں وہی سب کچھ دیکھیں، وہی سب کچھ محسوس کریں کہ جو وہ
کر چکے ہیں یا دے چکے ہیں یا انہوں نے حاصل کیا تھا یا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی برابری کے اس دلدل میں گھسنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر موجود قدرتی صلاحیتیں سلب ہو جائیں۔ کبھی بھی اس خواہش کے پیچھے مت بھاگیے گا کہ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ کم ہے، جو آپ کے ساتھ دوسرے بہن بھائیوں کو دیا گیا ہے وہ زیادہ ہے۔ کبھی بھی استاد اگر آپ کو، جس آپ کلاس روم میں ہیں وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے بچوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئوں کو کم دیتے ہیں، یا فیورٹزم آپ اس کو عام اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں، آپ نے سامنے سے دینے والے کی دین کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس دین کو دیکھنا ہے کہ جس نے سب کو دیا ہوا ہے۔ جو آج آپ کے سامنے استاد ہے وہ کل شاگرد تھا، جو آج آپ کے سامنے ماں یا باپ کی صورت میں موجود ہے وہ کل وہ بھی اولاد تھی، جو آج آپ کا دوست بن کے آپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ بھی کسی اور کا بھی دوست ہے، ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، بجائے کہ ہم ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنی اٹریکشن کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے ایک ایسی چیز کی جو عارضی ہے اس کی خواہش کریں، تو یہ رشتوں کو مضبوط کبھی بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی رشتے مضبوط ہوں گے۔ اصل بگاڑ اس وقت آتا ہے کہ جب ہم اپنی اندر کی صلاحیتوں کو تلاش کرنے کی بجائے ہم رشتوں میں اپنے وجود کو تسلیم کروانے کی دوڑ میں شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بگاڑ آنا تو ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، بلکہ آپ کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ایسے کلیپس کرتی ہے کہ پھر آپ کا دوبارہ اس مقام تک آنا سوچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اب سوچنا ہوگی، ہر حال میں سوچنا ہوگی کہ کیا ہمیں رشتے چاہیے، اپنی ذات کا وجود منوانا چاہیے، یا ہمیں اپنے اندر موجود ان صلاحیتوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جتنا وقت ہم نے ان رشتوں کو پانے کے لیے اپنی عادات، حرکات و سکنات میں بہتری لانی ہے، اتنی ہی بہتری اگر ہم اپنی ذات میں اپنی سوچ کی بہتری، جو اللہ کی ذات پاک نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کی تلاش میں اگر ہم کوشاں ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ لفظ کہتے پھریں گے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے ایسے نہیں ملا، مجھے ویسے نہیں ملا۔ مگر پھر بھی جو ہمارے اندر کا بچہ ہے وہ بچہ بلکتے ہوئے محسوس ضرور ہوگا، وہ بچہ اپنے آپ کو اسی ماضی میں لے کے جائے گا، اسی ماضی میں اپنے ارد گرد دیکھے گا، ان واقعات کو محسوس کرے گا کہ جب وہ طالب تھا، طلبگار تھا، محبت کا، انس کا، اس کشش کا، اس انداز سے کہ اس کی طرف کوئی دیکھے کہ وہ بھی پیارا بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، اچھی بچی ہے، پیاری بیٹی ہے۔ وہ جب اس دائرے میں جائے گا وہ ضرور، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم نے وقت جیسے ہی پلٹ کے واپس آتا ہے، ہماری شکل میں نہ آئے، ہمارے پیاروں کی شکل میں آئے، تو ہم میں اپنا وہ ماضی، وہ گھر، وہ بستر، وہ دیواریں، وہ چھت، وہ گلی، وہ محلہ اسی انداز میں یاد آتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی ہی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم گلی محلے میں کھیلتے تھے تو ظاہری بات ہے کچھ بڑے بچے ہوتے تھے اور ہم چھوٹے ہوتے تھے، تو وہ ہمیں فیلڈنگ کے لیے بھی سب سے پیچھے بھیج دیتے تھے، اور جب ہماری بیٹنگ کی باری آتی تھی تو وہ جس طرح سے بڑے لوگوں کو بولنگ کرواتے تھے وہ ہمیں اس انداز سے نہیں کرواتے تھے۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ اگر آپ مجھے بچہ بنا کے بولنگ کریں گے تو میری بیٹنگ کیسے اچھی ہوگی، اور اگر آپ مجھے صحیح طرح سے بولنگ کریں گے، آج میرے جسم پہ لگے گی بول لیکن کل وہ بول بیٹ پہ آ جائے گی۔ تو وہ اس چیز کو بالکل نگلیکٹ کرتے تھے، کہتے تھے نہیں بس 6 بولیں پوری ہوگی، بس باری ختم۔ تو میں کہتا تھا نہیں یار، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے، ٹرائی مائی لیول بیسٹ، میں دیکھوں گا اور کھیلوں گا۔ خیر، تو جب ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس بچے نے بڑا ہونا ہے، اس معاشرے میں جب آنا ہے، اگر اس میں کوئی خلا ہوگا،
اور وہ خلا یہ ہوگا کہ جب یہ بڑا ہوگا یہ خود ہی سیکھ لے گا، تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی۔ آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے سے چھوٹوں کو بھی، بچوں کے ساتھ بچہ بھی بننا ہے، بڑوں کے ساتھ بڑا بھی بننا ہے، بوڑھوں کے ساتھ بوڑھا بھی بننا ہے، لیکن اس کی ترتیب آپ نے اس طرح سے بنانی ہے کہ جو محرومیاں، جو دکھ، جو درد آپ اپنے ماضی میں کہیں دفن کر آئے ہیں، اپنے آنے والوں کو یا اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے یہی بہتر ہے، تاکہ آپ کو بھی آپ کا بچپن مل جائے، آپ کی جوانی مل جائے، آپ کا بڑھاپا مل جائے، کہ ہم ان کے ساتھ اپنے رویوں میں وہ چیزیں اس طرح سے رکھیں کہ جو خلا ہمارے رہ گئے تھے، ہمارے اندر جو ایک کمی رہ گئی تھی رشتوں کی صورت میں، محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، وہ اس طرح سے دور کریں گے، اس انداز سے دور کریں گے کہ ہم اپنے بعد والوں کی پرورش میں، ہم اپنے بعد والوں کی زندگی میں ان چیزوں کو شامل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ جب وہ شامل نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے اندر موجود ان خوبیوں کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس خصوصیت کو، اس خاصیت کو تلاش کرنے میں وہ رشتے، وہ دوست، وہ احباب کوشش کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ اچھا کریں گے۔ جب آپ اپنے اندر موجود خوبیوں کو تلاش کر کے سامنے لے کے آتے ہیں تو انوینشنز ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ جب نکھار آتا ہے تو لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے حق سچ کی صدا کو بلند کر سکتے ہیں۔ آپ انسانیت سے لے کے، بھائی چارے سے لے کے، مخلصیت سے لے کے، سچائی سے لے کے، کسی بھی ٹاپک کو لے کر کے آپ وہی بات کریں گے کہ جو آپ کی ذات کے اندر، آپ کی ذات کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ تو دوستو، بہتر یہی ہے کہ اب ہمیں اپنی ذات کو، اپنے اندر کو اس طرح سے محسوس کرنا ہے کہ جو اندر والی باتیں ہیں وہ اندر والے کے ساتھ ہی کی جائیں، جو رب سونے سے کرنے والی باتیں ہیں وہ اسی سے کی جائیں۔ گلے شکوے کیا ہوں گے، ہم تو وہی ہیں کہ جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ تکلیف ہو، دکھ ہو، درد ہو، سونے سے بات کر لینی چاہیے، وہ سنتا بھی ہے، اس کے پاس وہ حل موجود ہیں جو ہمارے بشری تقاضے کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے پاس وہ آسانیاں ہیں کہ جو ہم نے کبھی اپنے ذہن میں رکھی بھی نہیں تھیں، بلکہ وہ تو اور بھی رحیم و کریم ہے، کیونکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہیں، ہم امتی ہیں، ہم اس کے محبوب نبی کی امت میں سے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا پیارا، اتنا خوبصورت سرٹیفکیٹ ہے کہ جس کو وہ وحدہ لا شریک جب دیکھتا ہے تو ہماری دعاؤں کو کسی نہ کسی صورت میں قبول کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور دوستو، یہ بھی کوشش کیجئے گا کہ ہمارے الفاظ کوئی ایسے بڑے بول نہ بن جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم پہ وہ مشکل وقت آ جائے کہ اپنا آپ بھی بوجھ لگنے لگے، اس گھرانے پر بھی، اس محلے پر بھی، اس معاشرے پر بھی، اور اپنے اوپر بھی، کہ ہم اپنے آپ کو کسی بوجھ کی طرح محسوس کرنے لگیں۔ اس وقت سے بچیے گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دعا گو، میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو ہر امتحان میں، ہر مشکل میں، ہر مشکل گھڑی میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ جو دوست احباب امتحانات میں مشغول ہیں، امتحانات دے رہے ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہوئے ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو ہمارے پیارے بیمار ہیں، اللہ کی ذات پاک اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو بیزار ہیں، بیکار ہیں، مقروض ہیں، لاچار ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کا ساتھی بن جائے۔
ہر طرح کی ایسی دلدل سے کہ جس میں ذلت موجود ہو، اللہ کی ذات باہر نکال دے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہمارے بڑے بولوں کے شر سے محفوظ رکھے، ایسے الفاظ کو ہماری زندگی سے ختم کر دے، سلب کر لے ایسی تمام گفتگو کو کہ جس کی وجہ سے نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ التجائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہم میں سے وہ رویے بھی ختم کر دے کہ جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی سو نہیں سکتا، کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی پی نہیں سکتا، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہم جب کسی کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں صدق کے دل سے، اس کی عطا سمجھ کے، تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے کسی کی بے رخی، کسی کے ایسے رویے سے کہ جس کے بعد تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ کی ذات جسے عطا کرتی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات پاک ہمارے اعتماد کو کبھی نہ توڑے، اور جن کا ہم پہ اعتماد ہے، اعتبار ہے، اللہ کی ذات پاک ان کے بھی اعتماد اور اعتبار کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ کی ذات پاک ہمارے ذہنوں سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ان چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے کہ جن کی وجہ سے ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم اپنی ذات سے لڑتے ہیں، ہم باہوش و حواس ہوتے ہوئے بھی ان خیالات میں مصروف رہتے ہیں کہ جس میں کوئی کسی شخص کی زیادتی، کسی شخص کی ایسی حرکت ہمیں بار بار آ کے ٹھوکر مارتی ہے، توڑتی ہے، ریزہ ریزہ کرتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ان چیزوں سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ جو لوگ ناسمجھی میں، کم علمی میں جان بوجھ کر کسی پر کسی طرح کے کلام کا، اثرات کا، جادو ٹونوں کا، تعویذ دھاگوں کا سہارا لیتے ہوئے کسی کو پانا چاہتے ہیں، کسی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کسی کو لاچار کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بیکار کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بیزار کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان سب کے شر سے محفوظ فرما، انتہائی محفوظ فرما۔ کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ اس ایک ذات سے کتنے لوگ جڑے ہیں، کتنے لوگ وابستہ ہیں، وہ نہیں جانتے۔ وہ فقط اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اور اگلے کو سامنے رکھ کے ایک عمل کو کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس پوری بلڈنگ کی شاید وہ سب سے مین اینٹ ہو، اگر وہ ہلے گی تو شاید پوری بلڈنگ ہی کلیپس کر جائے گی۔ یا وحدہ لا شریک ایسے شر انگیز عناصر کے شر سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرما۔ ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہم پہ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے، ہمیں شرف قبولیت کے در پہ لا کے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری التجاؤں کو سن کے اپنی رحمت کو جلال میں لے آ۔ یا وحدہ لا شریک ان التجاؤں کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما لے۔ یا وحدہ لا شریک ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم گنہگاروں کا تیری ذات کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، تجھ سے نہ مانگیں تو کس کے پاس جائیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرے مالک، کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، تیرے پاس ہی آ جاتے ہیں، تیرے پاس ہی آتے ہیں میرے مالک۔ اور کس در پہ جائیں گے؟ کس کو مخاطب کریں گے؟ کون ہے؟ اور کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ تو یا اللہ ہمیں بار بار اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ یا اللہ تیرے در میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ہمارے مانگنے کے انداز بدل گئے ہیں، ہمارے سوچنے کے انداز بدل گئے ہیں۔ یا اللہ ان کو مثبت کر دے اور اپنی راہ پہ چلا لے۔ یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے۔ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں بے سکون ہیں، جن کے ساتھ چیٹنگز ہوئی ہیں، جن کو جان بوجھ کے آگ میں جھونک دیا گیا ہے، یا اللہ تو رحم فرما دے، گھروں پہ رحم فرما دے، رشتوں پہ رحم فرما دے، رویوں پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ تو اپنا رحم فرما دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ تیری عطا کردہ آسانیوں کو آگے تقسیم کرتے رہیں پروردگار عالم۔
میری یہ تمام دعائیں التجائیں دوستو آپ کے اور آپ کے پیاروں کے حق میں قبول و منظور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔